बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द मोस्ट एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द सीरीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स देन। मैं हूं आपका अपना होस्ट असद अंसारी, और आज इस इंटरव्यू का जो बेसिकली बुनियादी मकसद है, और इस इंटरव्यू में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जब मैं आपका उनका इंट्रोडक्शन देने लगूंगा और जब मैं आपको उनके बारे में बताने लगूंगा तो यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने के मौके मिलेंगे और आपकी लाइफ चेंजिंग मूड ये हो सकता है आज का जो मैं आपके इंट्रोडक्शन में गेस्ट का इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं बहरिया टाउन की शान, बहरिया टाउन की जान, CEO कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। इनके साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद महमूद कुरैशी, रियल्टर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, जनाब बिलाल तालिब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आज भी आप हमेशा की तरह फिट और स्मार्ट ही नज़र आ रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से सर? बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं इस इंटरव्यू का मकसद जो बताने लगा हूँ, मकसद हमारा ये है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से यंगस्टर्स को क्या मैसेज कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि बिलाल तालिब को बनने में जो वक्त और जो मेहनत और जो स्ट्रगल फेस था, जो एक फेस अगर बिलाल तालिब बन सकते हैं तो यकीनन बाकी बच्चे भी बिलाल तालिब बन सकते हैं। तो बेसिकली आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र किस तरह से स्टार्ट किया और आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा इस स्टेज पे पहुँचने के लिए? सर भाई, उसमें मैं ये तो बड़े लंबा बड़ा क्वेश्चन आपने कर दिया है। चक्कर ये है कि जब भी आप अपनी कोई भी एक मकसद रखते हैं, आप एक अपनी कोई आइडियोलॉजी लिखते हैं, आप अपनी लाइफ को एक गोल सेट करते हैं, जब भी आप अपने आप को किसी बड़े मकसद के लिए डेडिकेट करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उससे रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ती है। आपको जो अपने नज़रिए के साथ, जब अपनी सोच के साथ जब आप चलते हैं तो बाकी लोगों की चूँकि सोच डिफरेंट होती है, बाकी लोगों की जो बिलीफ सिस्टम है वो डिफरेंट होता है, तो अब डेफिनेटली उसमें हमें इनिशियली जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। हमें जब हम चाह रहे होते हैं कि लोग हमारे पे ट्रस्ट करें, उस वक्त लोग आप पे यकीन नहीं कर रहे होते, तो वो एक इस तरह का फेज़ होता है जिसमें सिर्फ आपका एक टेस्ट होता है, मैं तो उसको इम्तिहान का एक फेज़ कहता हूँ, जिसमें आपने अपनी जो आपका गोल है उसके साथ अगर आप वाकई सच्चे हैं तो डेफिनेटली फिर आप वो सारी तनकीद, वो तमाम तर जो लेग पुलिंग, वो तमाम तर जो आपकी क्रिटिसिज्म है उसको आप एक साइड पे करके आप अपना सफ़र जारी रखते हैं। इसी तरह से जब मैंने भी अपनी अपने कॉन्शियस एज में जब मैंने पैर रखा, जब मैंने चीज़ों को कॉन्शियसली चीज़ों को एनालाइज करना शुरू किया, मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया, तो वो मैंने एक चीज़ उस वक्त अपने साथ बांध ली थी कि मुझे इस लाइफ के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी है, मुझे सिर्फ इसके साथ दुनिया में आया और चला गया ये मुझे नहीं चाहिए। ये मैंने अपनी ज़ात के साथ एक चीज़ बांधी थी कि मुझे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके साथ मुझे बेहतरीन की तरफ अपना सफ़र करना है। और उस सफ़र में इनिशियली डेफिनेटली मुझे मुख्तलिफ चैलेंजेस भी थे, मुख्तलिफ नाकामियाँ भी हुई, मुख्तलिफ चीज़ों में मुझे अपना जो रिक्वायर्ड रिजल्ट थे वो नहीं आ सके, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जो सफ़र है उसको जारी रखा, चीज़ों को मैं अपने मुताबिक करता गया। वो मेरी स्कूल लाइफ थी, फिर उसके बाद कॉलेज और फिर आगे यूनिवर्सिटी से जो उसके बाद क्विट करना, फिर नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, फिर वहाँ से जो दिमाग की जो एक कोने खुदरे में एक जो लगी हुई चीज़ थी उसको ही एक्सप्लोर करने में, अपनी ज़ात को ढूंढने में एक मेरा बड़ा सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मेरी इन्वेस्ट हुई है वो इस चीज़ पे हुई कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये दोनों सवालों का जो जवाब ढूंढने के लिए मेरी सबसे ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट हुई है। अब उसके बाद जब मुझे अपने आप को मैंने एक्सप्लोर कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद चीज़ें ऐसे घंटों में, मिनटों में और दिनों में चेंज होती चली गई। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बिलाल भाई, मुझे ये बताइएगा कि जब हम कोई भी बच्चा होता है एजुकेशन सिस्टम में, जब वो आते हैं अपनी स्कूलिंग में, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं, देन उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आप बनना क्या चाह रहे हैं। हर बच्चे के मुंह पे ये सवाल होता है कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं कोई मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, या मैं गवर्नर बनना चाह रहा हूँ। लेकिन कोई भी बच्चा आजकल के माशरे में, या आपसे पहले मैं पिछले 10 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैं बिल्डर बनना चाहता हूँ, मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ। तो ये आपने कैसे अज्यूम किया, जबकि आपका मैंने जो बैकग्राउंड देखा तो आपके तक पूरे बैकग्राउंड में कोई भी, आपके पूरे ख़ानदान में कोई किसी का भी ताल्लुक रियल एस्टेट से नहीं था। तो ये आपने कैसे हट के सोचा कि यार मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाऊँगा, और कैलिफोर्निया का नाम आपने कैसे सोचा? ये दो सवाल एक साथ करूँगा आपसे। असल में देखिए, जब हम समझ लें एक डेस्टिनी मैंने अपनी डिसाइड कर ली कि मुझे ये करना है, मुझे अपना एक बेहतरीन इम्पैक्ट छोड़ना है अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी कम्युनिटी के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर, कि उसके लिए मुझे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है।
تو یہ تو دماغ ایک اس میں تھا. اب اس کو چلتے ہوئے میں نے مختلف چیزیں ٹرائی کی, جس میں مطلب میرا کیمیکل انجینئرنگ میں جانا, پھر وہاں سے لا میں آنا, پھر اس کے ساتھ میں نے 1-2 اور بھی اسٹارٹ اپ لیے, لیکن جو ناکام ہوئے ان میں سے میں نہیں اس میں سرچ کر سکا. جب یہ ریئل اسٹیٹ والا, اس میں بھی میں کہتا ہوں تو میں حادثاتی طور پہ آیا تھا. جو جب میں اس کے اندر آیا, جب میں اس آفس ریئل اسٹیٹ کے ایک آفس میں آ کے بیٹھا, تو وہاں پہ جو باتیں ہو رہی تھی نا, وہ کروڑوں کی, اربوں کی, لاکھوں کی, تو وہ والی چیزیں, میں چونکہ میں اس وقت بھی اسٹوڈنٹ تھا, تو مجھے یہ والی باتیں جو تھی بڑی وہ لگی. انہوں نے مجھے ایسے لگا جیسے واقعی یہ میری پرائرٹیز پہ ٹچ کر رہا ہے, یہ میری جو انر ہے اس کے مطابق یہ اس کی فریکوینسی جو ہے نا وہ میچ ہو رہی ہے. تو وہ میں نے اس کو ادھر تھوڑا سا انٹرسٹ لیا. جب میں تھوڑا سا انٹرسٹ لیا تو وہ مجھے ایسے لگا کہ ہاں یہی میرا گرین ایریا ہے, اس کے اندر میں ایکسپلور کر سکتا ہوں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر میں گرو کر کے تو اپنی جو میں اپنے اندر ایک گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں, میں ان کو انسانیت کی خدمت کے لیے, اپنی کمیونٹی کی سروس کے لیے, اپنے ملک کے لیے میں اس کو بہتر طریقے سے سرو کر سکتا ہوں. تو وہ میں نے یہ سمجھ لیں ایک یہ سب کہتے ہیں نا 6 سینس کا کام کرنا, میں نے اس وقت اس پہ کیا کہ مجھے اس ٹریک کو پکڑ لینا چاہیے. اور جب میں نے پکڑا, ڈیفینیٹلی اگر یہ بھی جو ٹریک ہے میری اس ڈیسٹینی پہ نہ آ رہا تھا, میں ڈیفینیٹلی اس کو کر دیتا. میں اسی لیے جب یہ ہمارے قائد نے جب اس کے لیے رکھا کہ ہمیں لوگوں کو کرنا چاہیے, اس کے اوپر یہ ٹریک دینا چاہیے باقی لوگوں کو, تو میں نے سب سے پہلے ہم اسی لیے بھری کیونکہ مجھے اس ٹریک نے نوازا ہے. میں نے اس کے تھرو اپنے جو خوابوں کی تعبیر کا جو ایک رستہ ہے میں نے اس سے پکڑا ہے. تو اس وجہ سے یہ والا جو ریئل اسٹیٹ کا ہے, حالانکہ اس وقت یہ اتنا رسمی انداز میں سکھائے جانے والا پیشہ نہیں تھا. اور اس وقت بھی ابھی سمجھ لیں اس کے بارے لوگوں کا ابھی جو امیج اتنا چینج نہیں ہوا تھا. جب یعنی اگر آپ 7 سال پہلے 8 سال چلے جائیں تو وہ ابھی جو آج امیج ہے ایک ریئلٹر کے بارے میں, ایک ریئل اسٹیٹ والے کے بارے میں, ایک بلڈر کے بارے میں, اس وقت یہ امیج نہیں تھا. اس کو بھی امیج کو کریٹ کرنے میں ہمارے قائد کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کی بڑی ایفرٹس ہیں, ان کی اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے پاکستان کے اندر جو ریئلٹر کا ایک فیس ہے وہ بڑا جاندار جو متعارف کرایا کمیونٹی کے اندر. تو یہ والا ایک ٹریک ایسا ہے جس کے اندر میں آج بھی جو جتنے ینگسٹرز ہیں میں ان سے بھی کہوں گا آپ اپنا گرین ایریا ڈھونڈیں. وہ ہو سکتا ہے آپ کا وہ فوٹوگرافی ہو سکتا ہے آپ کا گرین ایریا ٹیچنگ ہو سکتا ہے آپ کا گرین ایریا ہے جو کوئی وہ اپنے کسی بھی اپنی سراؤنڈنگ میں کوئی بھی آپ کے رائٹ لیفٹ چیزیں پڑی ہوں جو آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کو یہ کرنا. تو یہ آتی ایسے ہی ہیں جب ہم ایفرٹس کرتے ہیں, جب ہم ایک اسٹرگل کرتے ہیں, ناکامیاں فیس کرنی پڑتی ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ناکامی بری چیز نہیں ہوتی, ناکامی اچھی چیز ہوتی ہے. یہ جو آپ کو جھنجھوڑ کے جو آپ کی انرجی کو دوبارہ اپنے سم اپ کرنا ہو تو وہ یہ بڑی زبردست چیز ہے. میں نے اس کو بڑا ہیلپ فل پایا اپنے ٹریک کے اندر. ینگسٹرس کی آپ نے بات کی تو میں کیونکہ جب میں نے آپ کا یہ پوسٹ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا, میرے ساتھ میرے پلیٹ فارم سے مور دین 10,000 اور کراچی کی تمام یونیورسٹیز, میں ان یونیورسٹیز کے نام بھی اگر میں لینا چاہوں, IBA, CBM, علمہ یونیورسٹی, محمد علی جناح, داؤد یونیورسٹی, ان تمام یونیورسٹیز میں باقاعدہ ہماری پراپر ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. اور جب میں نے بتایا کہ میں بلال طالب صاحب کا انٹرویو لینے لگا ہوں, تو انہوں نے اپنے کویشچنس کی بھرمار کر دی کہ آپ نے ان سے میرے حوالے سے یہ سوال کرنا ہے, آپ نے یہ سوال کرنا ہے. لیکن کیونکہ ینگسٹرس کے اوپر ہی ہم یہ پروگرام کریں تو اس پروگرام کے مقصد جو ہمارا ینگسٹرس کو پروموٹ کرنا ہے, تو ان کے کویشچنس بھی ہیں جو میں آپ سے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں پوچھوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے ٹریک کی بات کی کہ میں نے جب اسٹارٹ کیا, مجھے پتہ چل گیا کہ میرا ٹریک ریئل اسٹیٹ ہے. عموماً ینگسٹر جب پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو ان کی فیملی سپورٹ ان کو نہیں کرتی کہ یہ تم کیا پاگل والے کام کر رہے ہو, اس سے بہتر تم کہیں نوکری کر لو. تو ایسے ینگسٹرز کو کس طرح سے آگے آنا چاہیے اور آپ نے اپنے فیملی کو کس طرح کنونس کیا؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, فیملی کنونس ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ میٹر نہیں کرتا. اگر آپ کے اندر ایک یقین ہے, آپ کو ایک آپ واقعی اپنے مقصد کے ساتھ سچے ہیں نا, تو ایک ٹائم میں اگر لوگ آپ پہ نہیں بھی یقین کر رہے, فیملی آپ پہ نہیں بھی ٹرسٹ کر رہی, تو کوئی ایشو نہیں, آپ اپنا سفر جاری رکھیں. میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو آپ سمجھتے ہیں, جس مقصد کے ساتھ آپ سچے ہیں, جس کے لیے آپ اپنے دن رات وقف کر سکتے ہیں, جس کے ساتھ آپ کو لگن ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی چیز جو ہے میں شاید پیدا ہی اس کے لیے ہوا ہوں, آپ اس کے لیے جڑ جائیں, اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیووٹ کریں, اپنا ٹائم اس میں انویسٹ کریں. جیسے دیکھیں کوئی بھی آئیڈیا دنیا میں آج تک جتنے آئیڈیاز نے دنیا بدلی ہے نا, اس میں کوئی بھی آئیڈیا جو ہے جب وہ آتا ہے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, وہ را فارم میں ہوتا ہے, وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے.
جب اس کے اوپر کام شروع ہوتا ہے تو وہ کرتے کرتے پھر وہ اپنی جو اس آئیڈیا کی بہترین فارم ہے وہ اس کی طرف موو کرتا ہے. آپ کے ذہن میں دماغ میں جو بھی ایک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی چیز ہے جو میں دنیا کو نہیں دے سکتا ہوں, یہ والی چیز ہے جس کو میں پکڑوں تو میں اپنی فیملی کو بہترین فیوچر دے سکتا ہوں, میں اپنی کمیونٹی کے اندر ایک بہترین مقام حاصل کرتا ہوں, یہ والی چیز ہے جس کے اوپر میں ورک کروں, جس کے اوپر میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کروں تو میں اپنی ایک آئیڈینٹی حاصل کر سکتا ہوں, میں زیادہ بااثر ہو سکتا ہوں. یقین مانے آپ اس کے اوپر کام شروع کریں, انشاءاللہ وہ جو کامیابی ہے وہ آپ کا مقدر ہوگی. بھلے آپ کے رائٹ لیفٹ والے آپ پہ یقین نہیں کریں لیکن آپ اپنا سفر شروع کر دیں. جیسے آپ شروع کریں گے جو بھی آپ آئیڈیا آپ نے پکڑا ہے وہ پیور فارم میں نہیں ہوتا, وہ راہ ہوتا ہے. جب آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ کام ایک دن کرتے ہیں, 2 دفعہ کرتے ہیں, 4 دن, آپ ایک کے ساتھ ڈسکشن, دوسرے کے ساتھ ڈسکشن, تیسرے کے ساتھ ڈسکشن, جیسے ہی آپ اس کے اوپر پھر امپلیمنٹ کرنا, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ اپنی بہترین جو فارم ہوتی ہے اس کی طرف جاتا ہے. آپ آج تک جتنی آئیڈیاز نے دنیا بدلی آپ اٹھا کے دیکھیں, کبھی بھی وہ کمپلیٹ فارم میں نہیں آتے کسی کے دماغ میں. تو جب وہ جو بھی آپ کا ایک را فارم میں بھی آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر کام کریں اور دنیا کو کچھ نیا دینے کی کوشش کریں, کمیونٹی کے اندر کوئی اپنا بہترین پرفارم کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کریں. چیزیں جیسے آگے چلیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے خود جو ایک ٹریک بنے گا جو آپ کو آپ کی بہتری کی طرف لے کے جائے گا, جو آپ کو اپنی ڈیسٹینی کی طرف لے کے جائے گا. یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومتی. میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا اگر میری ملاقات بلال طالب صاحب سے نہیں ہوتی. میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے یقین بلکہ کیا میرا پختہ ایمان ہو گیا کہ اگر ایک چیز کے لیے آپ جڑ جائیں کہ یار یہ مجھے کرنا ہی ہے, اس کے بعد کیونکہ آپ یقیناً یہ ینگسٹرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بلال بھائی آپ اس بات سے ایگری کریں گے, جب بھی آپ کوئی کام اچھا اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو سپورٹ کرنے والے 2 لوگ ہوتے ہیں اور آپ کی لیگ پولنگ کرنے والے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی وہ اصل میں دیکھیں جو ہوتے ہیں ان کو آپ جو ہے نا لیگ پولنگ تھوڑا سا میری ڈکشنری میں یہ بھی نیگیٹو سا ورڈ ہے, میں اس کو وہ نہیں, آپ کو کرٹیسائز کرنے والے ہی ہیں جو آپ سے ڈس ایگری کرنے والے لوگ ہیں, وہ ان کی تعداد ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی. میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں اپنے مقصد کے ساتھ, آپ کو کتنا یقین ہے اپنے کام کے اوپر, آپ کی کتنی آپ کے اندر آپ کتنے پیشنیٹ ہیں اپنے اس مقصد کو لے کے. آپ جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں, آپ کوئی انٹیریئر کا کرنے جا رہے ہیں, آپ کوئی پینٹر ہیں, آپ کوئی ٹیچر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, جو بھی لائف میں شعبہ زندگی سے آپ تعلق رکھتے ہیں, جس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ چیز کمیونٹی کے اندر نہیں ایڈ کر سکتے ہیں, یہ آپ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی یہ والی چیز ہے جو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, دنیا کو خوبصورت بنانے میں یہ آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, اس کو پیسفل بنانے میں آپ یہ ان پٹ دے سکتے ہیں, وہ جو بھی ہے آپ اس کے اوپر ورک کریں. جب آپ ورک کریں گے تو وہ اپنی بہترین فارم میں بالکل کنورٹ ہوگا. اور کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آج آپ اٹھا کے دیکھیں جتنے لوگوں نے دنیا بدلی ہے, جتنے لوگوں نے ہسٹری کو چینج کر کے رکھ دیا ہے, ان کے اوپر کرٹیسائز کرنے والے اس سے بھی زیادہ تھے جتنے آپ کے اوپر ہیں, اس کو نگلیکٹ کرنے والے اس سے بھی زیادہ تھے جتنے آج آپ کے اوپر ہیں, اس کی آئیڈیا کو ریف کرنے والے, اس کی آئیڈیا کو جو مطلب نگلیکٹ کرنے والے, اس کو فیلور کرنے والے وہ اس سے بھی زیادہ تھے جتنے آپ کے سراؤنڈنگ میں ہوں گے. لیکن انہوں نے دنیا بدل کے رکھ دی کیونکہ ان کو یقین تھا اپنی ذات کے اوپر کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ رزلٹ پیدا کرے گا, یہ ان کی ایک لگن تھی. اب آپ یہ دیکھیں جب رائٹ بردر نے ہی اس کے جہاز کے لیے کام شروع کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سینسیبل کام کر رہے ہیں, لوگ پاگل کرتے تھے نا, کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں, ان کی عقل سے فارغ ہیں, ان کو کوئی دوسرا کام نہیں دنیا کا, ویلے ہیں, ان کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اس کو لے کے دیکھو دنیا بدل دی انہوں نے, دنیا بدل دی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جتنوں کو بھی آپ اٹھائیں گے, آپ کو جب ان کو اٹھائیں گے تو اس وقت ان کے اوپر یقین کرنے والے اور بعد میں ان کے اوپر فخر کرنے والوں میں زمین آسمان کا فرق. اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے نا وہ آج ہمارے درمیان موجود بھی ہیں جنہوں نے دنیا بدل کے رکھ دی کہ اگر ایک کام میں کر سکتا ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا پرکھنا پڑے گا, تھوڑا سا آپ کو اپنا فلٹر کرنا پڑے گا, اور آپ کا اپنا تھوڑا سا مقصد دیکھنا پڑے گا کہ کیا میں یہ جو کام کر رہا ہوں اور اس کام سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ کیا آپ اس کام سے ایماندار ہیں, سچے ہیں یا نہیں, وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. بلال بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیلیفورنیا کا جو آپ کا سفر رہا ہے, پہلا پروجیکٹ ماشاءاللہ, اور آج آپ جس طرح سے اپنے پروجیکٹس کے اوپر آپ جو سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں, یہ سفر آپ نے کیسے سٹارٹ کیا اور آپ نے پہلا پروجیکٹ لینے کی آپ نے کتنی محنت کی ہے؟
میری سکسیس یہ ہے میں نے ایک ٹیم بنائی. True. میری کامیابی ہے میں نے ایک ایسی ٹیم بنائی جو بہترین جاندار ترین رزلٹ پیدا کرنے لگ گئی. میری کامیابی یہ ہے. میں نے جو اپنے آپ کو پایا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں ایک اچھا رزلٹ جو ایگزیکیوشن کرنے والا میری جو ابلٹی ہے, میری جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے, میں کوئی بھی ٹاسک جو ہے میں اس کو بہترین طریقے سے ایگزیکیوٹ کرا سکتا ہوں. وہ کوئی بھی گول ہو, وہ کوئی بھی ٹاسک ہو, وہ کوئی بھی میں اس کو لیڈ اچھا کر سکتا ہوں. میں نے جو اپنی لیڈرشپ کی سکلز ہیں میں نے اس کے اوپر کام کیا. میں جب بھی میں ایک ٹیم سے, اگر اسی ٹیم سے ہو سکتا ہے آپ 5% رزلٹ لے سکتے ہیں, میں اسی ٹیم سے 95% ٹرو. یہ میری اسٹرینتھ ہے. اٹ ڈیپینڈ آن لیڈرشپ کہ آپ اپنی ٹیم سے کیسے کام لیتے ہیں. بالکل ایسے ہے. پھر میری ٹیم نے الحمدللہ مختلف آپ نے جیسے ہی کام سٹارٹ کیا تو اس کے اندر ہم چونکہ فلی کمیٹڈ تھے کہ اب ہم نے یہ والی فیلڈ جو ہے اس کے اندر ایک اپنی پہچان بنانی ہے, اس کے اندر ہم نے اپنا ایک کریڈیبل نام بنانا ہے, اس کے اندر ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنی کمیونٹی کو بہترین طریقے سے سرو کرنا ہے, اس میں ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور اسی چیز کو لے کے اپنی اسی اسٹرینتھ کو لے کے ہم نے لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنی ہے. آج بھی آپ ہمارے سارے پروجیکٹ اٹھا کے دیکھیں, ہم نے وہ کنسیپٹ بیسڈ ہے جو دوسروں کی لائف میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں, ہم نے ان کو اسی حساب سے ان کو لے کے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے اس جو ہمارا ایک پیشن ہے اس کے ساتھ ہم سچے ہیں, باقی پروجیکٹ تو لائنیں پھر خود لگتی جا رہی ہیں. اچھا, کیا بلڈرز بننا ضروری ہے کہ آپ کے پاس بینک بیلنس تگڑا ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ میں ینگسٹرز کے پلیٹ فارم سے اور ینگسٹرز کے سوالات آپ سے کرنے لگا ہوں. دیکھیں, آپ اپنی جو بھی آپ اسکل رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جو لیڈرشپ سکلز ہیں نا اس کو ضرور امپروو کریں. یہ میرا ایک ریکویسٹ ہے. میں اس کو اسٹیفن کوے کو اکثر سجیسٹ کرتا ہوں, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اس کو ضرور وہ کریں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو دی سیکرٹ ہے اس کو, رینڈی بائرن کے جو, اس کو ضرور پڑھیں, اور اپنی گروتھ جو ہے نا, اپنی گرومنگ جو ہے نا اس کے اوپر ٹائم دیا کریں, اس کے اوپر انویسٹ کیا کریں, اس کو اپنی ذات کو جو امپروو کرنے, اس کو اپنی جو اسکلز ہیں, جو اپنا گرین ایریا ہے اس کو سرچ کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو پڑھا کریں, مختلف لوگوں کو سنا کریں, مختلف لوگوں کے پاس بیٹھا کریں, تاکہ آپ اپنا بھی محاسبہ کر سکیں, آپ اپنے آپ کو اینالائز کر سکیں. اور اس میں اب یہ دیکھیں بیسیکلی جو بلڈر ہے وہ ایک سمجھیں ایک ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, جو کوئی سول انجینئرز کو بھی کام دے رہی ہوتی ہے, جو بلاک اور میسنری والے کو بھی کام دے رہی ہوتی ہے, جو شٹرنگ والے کو بھی کام دے رہی ہے, جو 72 انڈسٹریز کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں, ان کو بزنس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑی ایک سمجھ لیں ایک خدمت والی جاب ہے. بالکل, یہ بڑی میں تو اس کو کہتا ہوں بڑی مقدس جاب ہے کہ اس میں لوگوں کا جو روزگار ہے وہ آپ کے ساتھ جڑتا ہے, لوگوں کی خوشیاں آپ کے ساتھ جڑتی ہیں, لوگوں کی ضرورتیں آپ کے ساتھ جڑتی ہیں. تو یہ بڑا مزے کا ہے. مجھے اس چیز نے بڑا وہ کیا ہے, مجھے بھی اور میری پوری ٹیم کو یہ چیز بڑا مزہ دیتی ہے الحمدللہ. ہم نے ایون بڑے سارے اس طرح کے فیصلے جو ہم نے اس کو اپنے وقتی پرافٹ کو دیکھ کے نہیں کیا, ہم نے اپنے اس مقصد کو دیکھ کے کیا. ہم نے جو پرافٹ کو والی چیز تھی اس کو بھی ہم نے سیکنڈ پریورٹی پہ کر دیا. ہم نے اپنے اس مقصد کو کہ ہمارا اسکل جو ہے اس کے اوپر میکسیمم لوگوں جو جڑنے چاہیے, اور اس کے اوپر میکسیمم لوگوں کے جو وہ روزگار ہے وہ جڑنا چاہیے, اور ہم بڑے سارے ان لوگوں کو جو ہے ان کو ایک بہترین رہائش دینے میں, ان کو جس طرح ہمارا ڈاکٹر پلازا ہے ان کو ان کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے میں, ہم یہ جو نیا بحریۃ کراچی جو ہے یہ ایک نیا ابھرتا ہوا فائنینشیل ہب ہے, یہ دوسرا کراچی ہے. تو یہ اس کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف ضرورتیں ہیں, ہم تو ان ضرورتوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہی وہ وجہ تھی جو آج ہم بلال طالب صاحب کا انٹرویو ہم لینا چاہ رہے تھے, اور کافی ٹائم سے ہم ان سے اپروچ کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ ان کی ایک بات ہمیشہ جو ہے نا وہ میرے بہت قریب مجھے ٹچ کرتی ہے کہ اپنا منافع بعد میں دیکھو, پہلے اگلے انسان کا سوچو کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ فائنینشلی ہو, چاہے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کروشلی کسی بھی لیول کے اوپر وہ سپورٹ ہو سکتی ہے دوسرے لوگوں کو آپ کے ذات سے. تو یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کی ذات سے کتنا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو میرے لیے یہ بڑی ایک چیز امپورٹنٹ میری لائف میں یہ رول پلے کرتی ہے, اور اسی وجہ سے آج ہم بلال طالب کے ساتھ موجود ہیں. بلال صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کیلیفورنیا کا آپ نے مجھے سفر بتایا, اور اس سے پہلے آپ نے اپنا یونیورسٹی اور اپنے بچپن کا بتایا آپ نے کہ کس طرح سے آپ اس فیلڈ میں آئے, یہ ایک میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ, اور جو کیونکہ میں خود آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں اس انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے, یہ شاہد محمود قریشی ریئلٹرز ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان, مقصد کیا تھا یہ بنانے کا؟
اصل میں یہ ایک شمع ہے جو جلائی گئی ہے، یہ ایک روشنی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے، یہ ایک ٹریک ہے جو دیا جا رہا ہے، یہ ایک دیا جلایا گیا کہ لوگ اس کی روشنی میں اپنے جو ڈریمز ہیں وہ پورا کرنے کے لیے اپنا رستہ ڈھونڈیں، اس ٹریک کے اوپر لوگ آ کے تو اپنے اپنے خواب پورے کریں۔ اس انسٹیٹیوٹ کو جو وہ ایک لے کے تو ہمارے جو قائد ہیں وہ بھی بہت سینسٹیو ہیں، انہوں نے بڑا سارا اس کے اوپر اپنی توجہ اپنا فوکس اس کو چیز کو رکھا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی اس کو اس طرح سے کر کے دینا ہے کہ یہ میکسیمم لوگوں کو سرو کر سکیں۔ اصل میں یہ پاکستان کے اندر جو انفارچونیٹلی پروفیشنلزم نہیں تھی ہمارے ریئل اسٹیٹ کے اندر، کوئی بھی اس طرح سے کر کے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا موجود، کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں تھا جو لوگوں کو رسمی انداز میں سکھا سکے کہ ایک ریئلٹر کیا ہوتا ہے، ایک ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے کے لیے کون سے مطلب وہ گر ہیں جو بندے میں آنے چاہیے، کون سے اسکلز ہیں جو اسے سیکھنی چاہیے، کون سے ایسی وہ جو صلاحیتیں ہیں جس کو ان کو اپنے اندر امپروو کرنا چاہیے، تو وہ اور کون سے لوگ ہیں جو اس کو اس ریئل اسٹیٹ کے اندر آ کے کر سکتے ہیں کام، اور جب کام کریں تو ان کو کون سی ایتھکس ہیں، کون سی اس کے لرننگز ہیں جو اس کو سپورٹ کریں گے، جو اس کے پاس مسٹ ہونی چاہیے۔ تو جو ہماری جو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ ہے اس کو بھی اس کا بھی جو سمجھ لیں اس کی پہچان ہے اس کو بہتر بنا سکے، جو اوورسیز ہیں اس کا ٹرسٹ گین کر سکے، مختلف جو انویسٹمنٹس کے سیکٹرز ہیں، جس طرح آپ اس کو گولڈ کو لیتے ہیں، کرنسی کو لیتے ہیں، آپ اسٹاک ایکسچینج کو لیتے ہیں، وہاں کا جو بروکر ہے، وہاں کا جو کام کرنے والا ہے وہ آپ کو بڑا پروفیشنل ٹرینڈ ملتا ہے، اس کے اوپر آپ کا جو ٹرسٹ کا لیول ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، اور ان کا کام کرنے کا انداز بھی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب اسی طرح سے لیکن جو ہمارے پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ اس کا یہ لیول نہیں تھا، اس کو اب امپروو کرنا چاہ رہے تھے۔ دنیا بھر کا جو 68% سرمایہ ہے وہ اس ریئل اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے جو پاکستان میں اگنور ہو رہی تھی، تو اس کو پروفیشنلزم کی ضرورت تھی، تو چونکہ جو ہمارے قائد ہیں شاہد محمود قریشی صاحب، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہاں جی ہمیں یہ جو ہے نا اس حوالے سے بھی، چونکہ ان کی الحمدللہ پاکستان کے اندر پہلے بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر بے شمار خدمات ہیں، تو انہوں نے اس کو بھی ضرورتوں کو محسوس کیا کہ ہمیں یہ دینا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس ٹریک کے اوپر آ کے تو ایک تو وہ خود ان کو بڑے سارے جو ایجوکیٹڈ ہے، جو بڑے سارے مختلف صلاحیتیں رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو ٹریک نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ایک سکسیزفل پرسن یا ایک سوسائٹی کے اندر ایک اپنا مقام کیسے گین کریں۔ اس کے علاوہ بڑے سارے ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اپنی تمام تر انرجی، ٹائم اور اپنا فوکس کے باوجود ابھی تک وہ اپنا سکسیس کا وہ لیول گین نہیں کر پائے۔ اور اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ جو ابھی یعنی ہمارے مارکیٹ کے اعتبار سے جو بڑے کامیاب بھی ہیں، لیکن ان کی بھی آگے فردر جو لیمٹس ہیں ان کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یہ انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے، جو وہ یعنی مارکیٹ کے اعتبار سے تو انہوں نے وہ بڑے سکسیزفل ہیں، لیکن ابھی بھی بڑا کچھ اچیو کرنے کے لیے باقی ہے، وہ بڑا کچھ اور گین کر سکتے ہیں، جس جو ریسورسز جو سکلز ابھی وہ گین کر چکے ان سکلز کو کے ساتھ وہ اپنی لمٹس کو ایکسٹینڈ کر کے تو وہ ان کو بھی فردر آگے دکھانے کے لیے پریکٹیکل لائف میں آ سکیں، تو اس سے ڈیفینیٹلی ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کا ایک جو امیج ہے وہ زبردست مارکیٹ میں جائے گا، دنیا بھر سے میں جو اوورسیز ہیں ان کا ٹرسٹ بڑھے گا، مختلف جو دنیا بھر میں انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں ان کا انٹرسٹ بڑھے گا، اور ٹرسٹ بڑھے گا پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر۔ تو یہ انشاءاللہ یہ انسٹیٹیوٹ 2025 تک جو ہے پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کا فیس بالکل چینج کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ جو ہمارے ینگسٹرس کے جو کوشچن تھے، بیسکلی جو ہمارے آڈینس پہ جو سوالات کرنا چاہ رہے تھے، میرے خیال سے آپ نے ان تمام سوالات کا یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہی سوال کیے بغیر آپ نے ان تمام سوالات کے جواب آپ نے دیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا انٹرویو ہمارے ینگسٹرس کے لیے ایک موٹیویشنل اسپیچ سے شاید کم نہ ہو، ایک انسپائرنگ لائف سے کم نہ ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑا زبردست انٹرویو رہا ہے جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آنا چاہ رہے ہیں، اور جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایز اے کریئر جو ہے وہ آگے آنا چاہ رہے ہوں، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اپنا لائف سائیکل جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہوں۔ تھینک یو ویری مچ بلال صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اتنے کروشل ٹائم میں آپ نے اتنے شارٹ ٹرم میں آپ نے اپنا پورا وقت دیا، اور پورا آپ نے اپنا بتایا کہ کس طرح سے بلال طالب ایز اے برانڈ امبیسڈر بن چکے ہیں بحریہ ٹاؤن کے، اور مجھے امید ہے کہ ایس ایم کیو سے مزید ایسے اور امبیسڈرز بنیں گے جو ہماری معاشرے اور ہماری انڈسٹری اور ہماری پاکستان کے لیے بھرپور اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا انٹرویو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ کے ویوز ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔